अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम डॉक्टर प्रेफर जैकर की किताब नज़रिया हाथ अमराज में से कुछ फ्लो चार्ट्स उनको थोड़ा सा बयान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप आसानी के साथ फ्लो चार्ट को समझ जाएं। और इससे पहले वीडियो में मैंने सुस्ती, सर्दी और प्यास के मतलब जो अद्वियात बताई थी उसमें नक्समिका, यूपाटोरियम पर फास्फोरस, कलकेरिया कार्ब, बेलाडोना चाइना, सलेशिया, हायोसामस, आर्सेनिक, मर्कसाल, मैग्नीशियम कार्ब, आर्निका और स्टामोनियम अद्वियात शामिल थी। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि आज हम इन अद्वियात को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें ताकि फ़्लो चार्ट से निकलने वाली दवा का भी हमें इल्म हो, उसकी अलामात का इल्म हो और हम उस दुआ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जिस दुआ का जिक्र करते हैं वो है नक्समिका। नक्समिका का जो महवर होता है वो सुस्ती, सर्दी और अदम प्यास है, जैसे कि आपको फ्लो चार्ट के नाम से ही पता चल चुका होगा। और सरगर्मी में इसकी कमी होती है, नींद का गलबा होता है, लेटा रहना चाहता है और सुस्ती और कमज़ोरी वाक़ होती है। इसमें अगर 3 पॉइंट्स देखे जाएँ तो चिड़चिड़ापन होता है, जब सवाल पूछा जाए तो गुस्सा करता है, दहल अंदाज़ी नाकाबिले बर्दाश्त होती है, रोशनी और शोरगुल से हसास होता है, पहाने की ना तमाम हाजत होती है। इसमें एंट्री पॉइंट हैं, यानी कि उन पॉइंट्स के मुतल्लिक़ जिसमें हम आसानी के साथ इस मरीज़ को इस दुआ में फ़िट कर सकते हैं। उसमें चिड़चिड़ापन, मामूली शोर या रोशनी से मरीज़ को शदीद गुस्सा आना, ऐसे वाक़यात, ऐसे एलिमेंट्स जिसकी वजह से ये तकलीफ़ें पैदा होती हैं। अमीराना तर्ज़ ज़िंदगी, मुहर्रिक अद्वियात और ग़ज़ा, देर तक सोने या देर तक बैठकर काम करने और ज़हनी काम करने के बद असरात होते हैं। इसमें एलोपैथी अद्वियात की हिस्ट्री, ख़ुसूसन एंटीबायोटिक अद्वियात की हिस्ट्री या उसके माबाद असरात भी इसमें पाए जाते हैं। या खाने पीने में चटपटी, मसालेदार ग़िज़ाएँ और सैर शिकवी, पेट भर के खाना और बेवक़्त खाना, इसके बाद असरात जो होते हैं वो इस दुआ की अलामात पैदा करते हैं। ज़हनी अलामात, जब भी इसे कोई बात पूछी जाए या इसके काम में दखल अंदाज़ी की जाए या इसे कोई भी सवाल करें या सवाल दोहराया जाए तो इससे शदीद गुस्सा आता है। यह नाजुक तबा होता है, खुश ज़ौक़ होता है और नज़ाकत पसंद होता है। अपने आप पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बदमजाज, लड़ाका, झगड़ालू, बदतनीयत और किना परवर होता है। बच्चों के खेलने का शोर और टीवी का शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरीज छुआ जाना बर्दाश्त नहीं करता। ये अलामत कालो संसस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कालो संसस में दबाया जाना पसंद करता है, लेकिन इसमें छुआ जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। हर किस्म के मुहर्रकात से ज़कील हिस्सी होती है। मामूली शोर, रोशनी, तेज़ खुशबू से हसास होता है। बत्तियाँ बंद करके चेहरा ढाँप कर सोना चाहता है। रोशनी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बेज़र अल्फाज भी नागवार गुजरते हैं। इसकी जो जनरल अलामात होती हैं, पहाने की नातमाम हाजत, कब्ज़, पहाना खुलकर आने से सुकून मिलता है। बुखार के हर दर्जे में जिस्म को ढाँप कर रखना चाहता है। हरकत करने से, कपड़ा उतारने से इसे सर्दी लगती है। इतनी शदीद ठंड लगती है कि ना तो आग सेकने से और ना ही बिस्तर ओढ़ने से कम होती है। कपड़ा उतारने से गर्म कमरे में चूल्हे के नज़दीक इजाफा हो तो दुआ फास्फोरस होती है। बरूनी सर्दी हरारत से बढ़े तो एपस मल्फिका या एपिकास दुआ होती है। इसके यकतरफा अलामत होती है, यानी कि बॉडी के एक हिस्से पर अलामत आती है, बिल्कुल पुख्ता टीला की तरह। इससे एक हिस्से पे पसीना आता है। बुखार से कबल इसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कि बढ़ जाती है। रोटी, काफ़ी और तम्बाकू से नफरत होती है। कुछ खाने पीने से फ़ौरन सर्दी लगती है, कै आ जाती है। लगातार मतली होती है, कै होती है। मरीज़ कहता है कि अगर उल्टी आ जाती तो मुझे ज़रा सुकून मिल जाता। प्यासे से ठंडे पानी की शदीद प्यास होती है, सर्दी लगती है,
اور گرمی میں اسے پیاس نہیں لگتی، یعنی کہ جتنی سردی لگے گی اتنی ہی پیاس اسے زیادہ لگے گی۔ زبان پر سفید یا پچھلے حصے میں پیلی موٹی تہ ہوتی ہے اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ پرٹیکولر علامات، مقامی علامات جیسے شدید لرزہ کے ساتھ انگلیوں کے ناخن کا نیلا پڑ جانا، بہار کے دوران چہرہ سرخ اور گرم، بہار کے دوران حرکت اور یا کپڑا اتار نہ سکتا ہو۔ کنکامنٹ اس کے سمٹم ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک کے ساتھ دوسری، پیچش کے ساتھ شدید بھوک ہوتی ہے، دردوں کے ساتھ متلی اور قے ہوتی ہے، قبض کے ساتھ بہانے کی نامکمل حاجت ہوتی ہے، کھانسنے سے کانوں میں یا خلق کے گھڑے میں درد ہوتا ہے، نزلہ دن کو بہتا ہے اور رات کو خشک ہو جاتا ہے، عام طور پر رات کو ناک بند ہو جاتی ہے، زکام میں ہاتھ اور پاؤں میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ موسیقی سے رات کے کھانے کے بعد صبح سویرے کھلی سرد ہوا میں کپڑا اتارنے سے کپڑوں کے دباؤ سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ کمی اس کی جو ہوتی ہے وہ دودھ پینے سے، مرطوب ہوا سے، گرم مشروب سے، آرام کرنے سے اور سر ڈھانپنے سے کمی ہوتی ہے۔ یہ دو علامات ایسی ہیں جو بھی بیان کرنی ہیں کہ اگر یہ علامات مریض میں موجود ہوں تو مریض کبھی بھی نقص میکا کا مریض نہیں ہوتا۔ ایک تو اگر اس سے کچھ پوچھا جائے تو مریض غصہ نہ کرے۔ اگر بچہ یا مریض شور کے باوجود سویا رہے تو پھر دعا نقص نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ دو علامات ایسی ہیں جو کہ لازمی طور پر مریض میں پائے جانا ضروری ہے۔ دوستو، اسی طریقے سے ہم جب بات کرتے ہیں یوپاٹوریم پرف کی، تو یوپاٹوریم پرف میں سرگرمی جو ہے اس میں کمی ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور کمزوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس میں 3 میجر علامات جو ہوتی ہیں وہ ہڈیوں میں درد اور ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس اور سفرابی قے ہوتی ہے۔ اس کے انٹری پوائنٹ یا انتخابی نکات جو ہیں: سردی سے پہلے سفرابی قے، مریض کہتا ہے کہ میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں یا بخار میری ہڈیوں میں گھس گیا ہے۔ مابعد اثرات: دلدلی علاقوں میں، دریا کے کنارے اور سیلاب زدہ علاقوں میں رہنے والوں کی تکالیف ہوتی ہیں، یعنی نمی والے علاقوں میں۔ ذہنی علامات جو اس کی ہوتی ہے: مریض درد یا سردی اور بے چینی سے کراتا ہے اور گریہ زاری کرتا ہے، عقل اور فہم کا کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ میری عقل ختم ہو جائے گی، میری یادداشت ختم ہو جائے گی، سوچ فہم فراست کھو جانے کا ڈر، گھر سے دوری کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے اور گھر جانا چاہتا ہے، جیسے کہ برائیوں میں بھی ہے، کیپسیکم میں بھی ہے۔ عمومی علامات میں انتہائی کمزوری، بخار کی وجہ سے سر تک نہیں اٹھا سکتا، غذا سے نفرت، غذا کی خوشبو یا دیکھنے سے متلی ہوتی ہے، آئس کریم اور کھٹے مشروبات کی خواہش ہوتی ہے۔ صبح 7 بجے سے لے کر 9 بجے کے دوران سردی لگتی ہے، ہونٹوں پر بخار کے آبلے ہوتے ہیں۔ اسے پیاس جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے، لیکن نہ بجھنے والی پیاس ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی نہ بجھنے والی پیاس۔ بعض اوقات گرم مشروبات کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتی ہے۔ اس کی زبان پیلی ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا، پھیکا یا غذا کا کوئی بھی ذائقہ نہیں ہوتا۔ اس کی جو مقامی علامات ہیں، پرٹیکل سمٹم ہیں، وہ سفرابی قے آتی ہے، سردی یا بخار کے درجے کے قریب جب اسے سردی لگنا شروع ہوتی ہے یا بخار ہوتا ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے اسے سفرابی قے آتی ہے۔ بخار التوا میں چلا جاتا ہے یا 25 گھنٹے کے وقفے سے ہو کر آتا ہے۔ اس کا بخار کافی دیر کے بعد اور وقفے سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ بخار کے دوران نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ بخار سے قبل ناقابل برداشت پیاس ہوتی ہے، مگر پانی پینے سے متلی اور قے ہوتی ہے اور سردی لگتی ہے۔ جیسے ہی پانی پیتا ہے اسے سردی زیادہ لگتی ہے۔ حرکت کرنے سے لرزہ بڑھ جاتا ہے، دھڑکن دار شدید سر درد ہوتا ہے، کمر اور ٹانگوں کی ہڈیوں میں
درد ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ سردی لگتی ہے، پسینہ بہت کم آتا ہے یا بالکل نہیں آتا۔ اگر پسینہ آئے تو سر درد کے سوا باقی تمام علامات میں کمی ہوتی ہے۔ اس کی جو کنکامننٹ علامات ہوتی ہیں، کنکامننٹ سمٹم یعنی کہ ایک کے ساتھ دوسری سمٹم کا ظہور لازمی ہوتا ہے۔ الٹی سے قبل اور سردی سے پہلے یا دوران ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس ہوتی ہے۔ سردی سے پہلے یا دوران اس سے ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس ہوتی ہے، جتنی سردی لگتی ہے اتنی ہی زیادہ شدید پیاس ہوتی ہے، وہ بھی ٹھنڈے پانی کی۔ بخار کے دوران ہڈیوں میں درد، جیسے کہ ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، مریض واضح طور پر آپ کو بتاتا ہے کہ میری ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہڈیاں میری ٹوٹ رہی ہیں۔ مریض کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ سردی لگنے والی ہے، کیونکہ پانی پینے سے سردی لگتی ہے اور وہ زیادہ پانی نہیں پی سکتا۔ اس میں جو اضافہ ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا سے، غذا کی بو سے، دیکھنے سے، حرکت سے، صبح 7 سے 9 بجے تک اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں جو کمی ہوتی ہے صفراوی قے آنے سے، پسینہ آنے سے، سوائے سر درد کے، چہرے کے بل لیٹنے سے کمی ہوتی ہے۔ نظر انداز کرنے والی علامات، اگر یہ علامات مریض میں موجود ہو تو پھر یہ دعا مریض کی دعا نہیں ہوتی، وہ ہے اگر ہڈیوں میں درد نہ ہو تو۔ اگر یوپاٹوریم پرف کے مریض میں ہڈیوں میں درد کی شکایت نہ ہو تو یوپاٹوریم پرف کبھی بھی اس کی دعا نہیں ہو سکتی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم تیسری دعا کو اسٹڈی کریں، جو کہ فاسفورس ہے۔ فاسفورس میں وہی سردی، سستی اور پیاس ہوتی ہے، کمی اس کی، سرگرمی اس کی کم ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے، سرد مہری ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ اس کے جو 3 میجر پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ ایک تو کمرے میں خوف زدہ ہو جائے، آئس کریم کھانے کی خواہش اور چھوئے جانے کی خواہش۔ اینٹری پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ چھونے اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے یا متاثر کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ بچہ ڈاکٹر کے قریب جا کر اسے معائنہ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ کچھ بچے ڈرتے ہیں لیکن یہ بالکل جھجکتا نہیں، بالکل ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے کہتا ہے لو جی اب مجھے چیک کریں۔ ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس ہوتی ہے اور بخار کے دوران متلی واقع ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ مریض کو علامات پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ ڈر، غم، غصہ، پریشانی، شدت جذبات کے مابعد اثرات، گیس، پرفیوم، تیز پرفیوم یا پھولوں کی خوشبو کے بد اثرات، بال کٹوانے، کپڑے دھونے یا وزن اٹھانے کے بد اثرات اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی ذہنی علامات چھونے سے، پیار کرنے سے، گلا لگانے سے، ہر ملنے والے کا ہاتھ پکڑنے کی اس میں خواہش ہوتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ یا متاثر کرنا چاہتا ہے، اندھیرے سے کمرے میں کسی کے پاس کسی کے ہونے کا ڈر یا کونے میں رینگے جانے والے جانوروں کا خوف بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں تصویریں بنانا اور پینٹنگ کا اسے شوق ہوتا ہے، یہ اس کا مشغلہ ہوتا ہے۔ کام کرنے یا پڑھنے کو جی نہیں کرتا، بچہ اسکول نہیں جانا چاہتا، سرد مہری، بولنے کو تیار نہیں ہوتا، جو اب آہستگی سے دیتا ہے اور حرکات میں سستی اس میں پائی جاتی ہے۔ بچہ اگر قریب آ جائے مگر بولنا پسند نہ کرے، بد مزاج اور چڑچڑے نہیں ہوتے، یعنی کہ اس میں مریض جو بچہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے، لیکن ایسڈ فاس میں بچہ ڈاکٹر کے قریب نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بد مزاج، یہ چڑچڑا نہیں ہوتا۔ جنرل علامات، یخ بستہ، ٹھنڈے پانی یا مشروب کی خواہش ہوتی ہے، ٹھنڈی غذا اور مشروبات اور فرق مشروبات اور آئس کریم کی شدید خواہش اس میں پائی جاتی ہے، خوش شکل نظر آتا ہے، مٹھائی سے اسے نفرت ہوتی ہے، بخار کے دوران شدید بھوک ہوتی ہے یا کسی بھی بیماری کے حملے سے قبل، یعنی کہ کوئی بھی بیماری پیدا ہونے والی ہو تو اس سے قبل اسے شدید بھوک لگتی ہے، بلا درد کے بخار ہوتے ہیں، بخار زیادہ تر تیز نہیں ہوتے، ہلکے لو گریڈ فیور ہوتا ہے اس میں،
शदीद प्यास होती है, यख ठंडा पानी, जूसेस और मशरूबात पसंद करता है। प्यास अगरचे नकाले बर्दाश्त होती है मगर बुखार में अमूमन नहीं लगती। इसे प्यास शदीद होती है लेकिन अक्सर बुखार हो जाए तो फिर इसे प्यास का ज़्यादा पानी की तलब नहीं होती। ज़ुबान पर सफ़ेद या ब्राउन मोटी फर होती है, दरमियान से स्याह और किनारे सुर्ख होते हैं या सिर्फ दरमियान से ढकी हुई होती है, यानी कि इसके दरमियान में ज़ुबान गंदी होती है और किनारे इसके जो होते हैं वो साफ़ सुथरे होते हैं। पर्टिकुलर अलामात जो होते हैं, मकामी अलामात, गर्म कमरे में सर्दी लगती है जो कमर पर ऊपर नीचे चलती है, सर्दी के दौरान बर्फ़ की ख्वाहिश होती है, बलाई पुश्त पर जलनदार हरारत महसूस होती है, सुबह सवेरे चिपकने वाला पसीना आता है जिससे आराम नहीं आता, ज़ुकाम के साथ छाती मुतासर होती है इसकी, प्यास मगर जैसे ही पानी मैदे में जाता है और गर्म होता है क्या हो जाती है, दौरान हमल पानी देखते ही उल्टी आ जाती है, खांसते वक्त छाती या पेट को पकड़ता है या फम मैदा पर दबाव डालता है, ज़ुकाम के दौरान भूख बिल्कुल नहीं लगती। इसमें जो इजाफा होता है दर्द वाली जानब लेटने से, बोलने से, मुँह से, ठंडी हवा से, गर्म और चटपटी ग़िज़ा से, सर्दी से, पानी पीने से, गर्द चमक से अलामत बढ़ती है। कमी जो होती है खाना खाने से, सोने के बाद आराम करने से, मिलने से और ठंडे पानी और ग़िज़ा से इसमें कमी वाक़या होती है। इसमें ऐसी कौन सी अलामात हैं कि अगर ये अलामात ना पाई जाएं तो फिर हम इसे फास्ट फोर्स दुआ इसकी नहीं कह सकते। असल में इसमें जो ऐसी अलामात हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करेंगे या अगर वो अलामात मौजूद होंगी तो फिर हम फास्ट फोर्स का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते। नंबर 1, अगर ठंडे मशरूबात या आइसक्रीम की ख्वाहिश मौजूद ना हो, अगर बच्चा बदमजाज हो, चिड़चिड़ा हो और अंधेरे में पुरसकून सोया रहे क्योंकि ये अंधेरे से बहुत डरता है, अगर मरीज़ गर्म ग़िज़ा पसंद करे तो फिर भी दुआ फास्ट फोर्स नहीं हो सकती। दोस्तों, इसी के साथ हम कोशिश करते हैं कि आप कलकिरिया कार्ब को भी थोड़ी सी नज़र लगाएं और उसकी भी स्टडी करें कि आखिर कलकिरिया कार्ब इस चार्ट के मुताबिक कैसे फिट आती है। तो इसमें भी जो चीज़ देखने वाली है सुस्ती, सर्दी और प्यास होती है, सरगर्मी में कमी होती है, सुस्ती, थकावट, कमजोरी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें 3 चीज़ें देखने के काबिल हैं। शर्मीलापन, यानी कि उसके एतमाद की कमी होती है, हर वक्त वालदा के साथ रहे, अंडों की और मिठाई की ख्वाहिश हो। एंट्री पॉइंट जो होते हैं इसके इंतहाबी नुकात जो होते हैं वो ठंडे और चपचपे पसीने और मिठाई की ख्वाहिश, जहनी और जिस्मानी तौर पर इंतहाई सुस्त होता है, बच्चा वालदा के साथ चिपटा रहना चाहता है। माबाद असरात जो होते हैं, यानी कि ऐसी कुछ हालात होते हैं जिसके बाद ये अलामात पैदा होना शुरू होती है। ठंडे पानी में खड़े होकर काम करने से और सर्द मरतूब हवा लगने से, मेहनत मशक्क़त से और वज़न उठाने से, उसके सारे बद असरात जो होते हैं वो कलकिरिया कार्ब के मरीज़, उसकी वजह से कलकिरिया कार्ब की अलामात पैदा होती है। जहनी अलामात, इसके मरीज़ नरम मिजाज, शर्मीले, बुज़दिल और एतमाद की कमी होती है, हर वक्त वालदा के साथ रहना चाहे, चिमटा रहना चाहे, मजलिस की और हिफाजत किए जाने की ख्वाहिश होती है। वो चाहता है कि हर वक्त कोई इसके साथ रहे, आसरा, हमदर्दी और तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। ये चाहता है कि कोई ना कोई उसके पास रहे, उसकी देखभाल करता रहे। कलकिरिया कार्ब के बच्चे हरकत और सकरात में सुस्त होते हैं, इसलिए ये आम तौर पर ऐसी गेम खेलते हैं जो कि बैठ कर खेलने वाली है। मसलन लूडो खेल लेंगे, वीडियो गेम खेल लेंगे या मोबाइल पे गेम खेल सकते हैं। ये हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल को पसंद नहीं करते, ये खेलने की बजाय बाहर बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। जनरल अलामात, मिठाई, अंडों और ठंडे मशरूबात की तलब होती है, पसीना, ठंडा, चिपचिपा व कसरत आता है, ख़ुसूसन गर्दन, सार, छाती पर ज़्यादा आता है। गर्म ग़िज़ा और मशरूबात से नफरत होती है,
حرارت کے دوران کپڑے اتارنا چاہتا ہے، اسے اتنی حرارت ہوتی ہے کہ کوشش ہوتا ہے کہ یہ اپنے جسم سے کپڑے اتار دے۔ متاثرہ اعضاء برف کی طرح ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ بہت شدید پیاس لگتی ہے، بہار کے دوران ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس ہوتی ہے۔ جلن، دکھن اور یا زبان کی نوک پر یا نیچے چھالے پائے جاتے ہیں، زبان صاف ہوتی ہے، اور مقامی علامات میں دائیں پھیپھڑے کا بلائی حصہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، دانت دیر سے نکلیں، مسوڑے سوجے ہوئے، دودھ راس نہیں آتا، اور پھٹے ہوئے دودھ کی کھٹی بو والی اس کو کیا آتی ہے۔ کنکامننٹ جو سمٹم ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک کے ساتھ دوسری، وہ بہانہ کرنے کے بعد انتہائی کمزوری چھا جائے یا ایسے لگے جیسے ٹوٹا گیا ہے۔ دانت نکالنے کے دوران خارش اور دانے نکل آئیں، تھوڑا سا چلنے سے جلدی تھک جاتا ہے، صبح جاگنے پر بغیر درد کے گلا بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں اضافہ سرد مرطوب موسم میں نہانے سے، موسم بدلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے، دودھ سے، جسمانی مشقت سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں کمی حرارت سے ملنے سے، درد والی کروٹ لیٹنے سے، قبض کی حالت میں اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور ایسی علامات کہ اگر بچہ ماں سے لپٹ کر نہیں رہتا تو دعا کل کریا کار نہیں ہوتی۔ اگر مریض پر اعتماد ہو یا خود انحصاری پائی جائے تو پھر بھی دعا کل کریا کار نہیں ہوتی۔ اگر مریض گرم چیزوں کی خواہش کرے تو بھی کل کریا کار دعا نہیں ہو سکتی۔ دوستو، ہم نے آج تھوڑا سا 3-4 ادویات کو دیکھا ہے، اس کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک اور دعا بیلا ڈونا پر بھی ایک چھوٹی سی نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد باقی جو ادویات ہوں گی وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے، اور اسی طریقے سے کوشش کریں گے کہ پروفیسر وجاکل کی ساری کتاب جو ہے اس میں جتنے بھی چارٹ ہیں اور جتنے بھی ادویات ہیں آہستہ آہستہ کر کے ہم ان کو اسٹڈی کریں، اور آپ کوشش کریں کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک شیئر کریں، اور اس میں کمنٹ ضرور کیا کریں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس ویڈیو میں کہیں کوئی کمی وغیرہ رہ گئی ہو تو اسے نیکسٹ ویڈیو میں دور کیا جائے، تاکہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ تو دوستو، اب ہم اگلی دعا بیلا ڈونا کی طرف آتے ہیں۔ اس میں سستی، سردی اور پیاس ہوتی ہے، سرگرمی اس میں کم ہوتی ہے، کام سے نفرت ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ اس میں 3 اہم جو علامات ہوتی ہیں دیکھنے والی: اچانک پن ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اچانک پیدا ہوتی ہے اور اچانک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جلد کی سرخی ہوتی ہے اور شکنجبین یعنی کہ کھٹے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کا انٹری پوائنٹ ہے: تمام تکلیف کا اچانک پن، تندرسیز، سرخ تکالیف یا دردوں کا اچانک پیدا ہونا اور اچانک ہی ختم ہو جانا۔ سرخی، جلندار حرارت، خشکی، سر چہرہ گرم سرخ اور پاؤں ٹھنڈے اور ہذیان ہوتا ہے۔ اس کے ایسے واقعات جن کی وجہ سے بیلا ڈونا کا مریض بنتا ہے یا بیلا ڈونا کی مریض کی علامات پیدا ہوتی ہیں: ایلیمنٹ فرام، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے، بال کٹوانے سے، سورج کی روشنی سے یا سر بھیگنے کے بد اثرات ہوں تو بیلا ڈونا دعا ہوتی ہے۔ ڈر، خوف اور فکر پریشانی کے بد اثرات بھی اس دعا میں شامل ہیں۔ ذہنی علامات: اس کی روشنی معمولی جھٹکے یا شور سے ذکیل حس ہوتا ہے، خاص ہمسا کی ذکیل حسی ہوتی ہے۔ بچے جب ٹھیک ہوں تو ہنسمکھ، خوش مزاج، لیکن جب بیمار ہوتے ہیں تو مشتعل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان میں غصہ آ جاتا ہے، اور ہذیان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہار کے دوران ہذیان زیادہ ہوتا ہے۔ سرخی، اچانک پن، شکنجبین کی خواہش کے ساتھ گانے اور چہچہانے کی علامت پائی جاتی ہے تو یہ بیلا ڈونا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ گانا عموماً بلند آواز میں یہ گانا گاتا ہے۔ جنرل علامات جو ہوتی ہے اس میں سرخی، حرارت اور دماغ میں اس کے خون کا اجتماع ہوتا ہے۔ نیند آتی ہے مگر سو نہیں سکتا، پرسکون نیند نہیں آتی۔ شدید بخار میں چہرہ تمتمایا ہوا اور سرخ ہوتا ہے، کپڑا اتارنا پسند نہیں کرتا۔
ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس ہوتی ہے اس میں، منہ کی خشکی، زبان خشک، کنارے سرخ اور درمیان میں سفید تہ، سرخ نپل نما بہار جیسے سرخ بہار میں ہوتے ہیں، زبان اسٹرابری کی طرح ہوتی ہے، پانی کے علاوہ ہر چیز کا ذائقہ کڑوا لگتا ہے۔ پرٹیکولر سمٹم جو ہوتی ہیں اس میں مقامی علامات، سرگرم اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، سرگرم اور دردناک، چہرہ تمتمایا ہوا، آنکھیں سرخ، ٹکٹکی لگا کر دیکھے، پتلیاں پھیلی ہوئی، نبض بری ہوئی اور اچھلتی ہوئی محسوس ہو، بہانہ دیر سے آئے، پیشاب دب جائے۔ جو کنکمنٹ علامات ہوتی ہیں یعنی کہ ایک کے ساتھ دوسری لازم ملزوم ہوتی ہیں، تو دردوں کے ساتھ ہر حملے کے ساتھ تشنج ہوتا ہے، سر کو دیوار سے مارتا ہے، دردوں کے ساتھ چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، منہ خشک مگر پانی سے نفرت ہوتی ہے، اس میں پانی لگتی بھی ہے، پیاس لگتی بھی ہے لیکن بعض دفعہ سے نفرت بھی ہوتی ہے، سانس کے ساتھ آہیں بھرتا ہے۔ اس میں جو اضافہ ہوتا ہے سر کو ہوا کا جھونکا لگنے سے، بال کٹوانے سے، سر دھونے سے، پسینہ دبنے سے، مصنوعی روشنی سے، شور سے، ٹھنڈ لگنے سے، چھونے سے، حرکت سے، دبانے سے اور چمکدار اشیاء کو دیکھنے سے علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کمی اس کی نیند دراز ہونے سے، پیچھے کی طرف جھکنے سے، سر کسی جگہ پر ٹکانے سے، پتلا کپڑا ڈالنے سے، آرام کرنے سے اور کھڑا ہونے سے اس میں افاقہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں چند علامات جو بھی بیان کرنی ہیں نہ ہوں تو یہ کبھی بھی بیلاڈونا کا مریض نہیں ہو سکتا، کہ اگر اسے بخار ہو لیکن آہستہ آہستہ بڑھے، کیونکہ اس میں اچانک پن ہوتا ہے، اگر اس کا چہرہ سرخ نہ ہو، اگر بچہ جھولنا چاہے تو پھر یہ جو علامات کا ایک سیٹ ہے اس کی دعا بیلاڈونا نہیں ہو سکتی۔ دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔